बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामी दुनिया के एक अहम लीडर और अमीर तरीन हुक्मरान ख़ानदान के सरबराह जो हैं, उन्होंने इमरान खान को माजी की कहानी करार दे दी है। किसके सामने उन्होंने ये बात की, ये पूरा किस्सा जो है हम आपके सामने रखेंगे। और फिर पीटीआई ने बिल आकर शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया है। बुनियादी रुकनीत उनकी मनसूख कर दी गई है। इसके क्या असरात होंगे पीटीआई पे? क्या पीटीआई वाले जो हैं अपने सियासी ताबूत में कीले ठोंकना शुरू हो गए हैं? लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे जनाब, एक ट्वीट था जिसका बड़ी देर से इंतज़ार था और बिल आखिर वो ट्वीट जो है वो कर दिया गया है, मंजर-ए-आम पे आ गया है। ये जनाब 2 अगस्त को शाम 6:06 पे एक ट्वीट जो है ये किया जाता है जनाब इमरान खान की तरफ से, जो पीटीआई के सरबराह हैं। और उसमें वो इस्माइल हानिया की जो शहादत है या इसराइल के हाथों उनका जो कत्ल है उसकी मजम्मत करते हैं, और बैरूत पर जो बमबारी की जाती है इसराइल की तरफ से उसकी मजम्मत करते हैं। और फिर नेतन्याहू को वार क्रिमिनल ये करार देते हैं और इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकब ये करार दे रहे हैं। ये 31 जुलाई को इस्माइल हानिया जो हैं वो शहीद किए जाते हैं। वो ईरान में थे, ईरानी सदर की तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए वो गए हुए थे। डोनाल्ड ट्रंप पे जब कातलाना हमला हुआ था तो मिनट लगाया था इमरान खान ने और पीटीआई के रहनुमाओं ने मजम्मत करना शुरू कर दी थी। लेकिन ये 2 दिन गुजर गए इस्माइल हानिया की शहादत को, तब इनको होश आया। और वो भी किसने याद करवाया? जो इनके मुखालफिन है वो बार बार ये ट्वीट कर रहे थे कि जनाब ये इमरान खान ने अभी तक मजम्मत नहीं की, इमरान खान ने मजम्मत नहीं की। और फिर इसको वही जो हकीम सईद साहब एक पेशगोई करके हुए हैं और डॉक्टर सरार साहब जो कह चुके हुए हैं जनाब एक यहूदियों का एजेंट जो है ये पाकिस्तान में तैयार किया जा रहा है, उसका नाम इमरान खान है, वो रेफरेंसेस दे के ये ट्वीट किए जा रहे थे। और अगर ये ट्वीट ना करते, ज़ाहिर अपनी सियासी साख बचाने के लिए इन्होंने ये ट्वीट करना था। अब ज़ाहिर है वो जो इनका ट्विटर अकाउंट है जिसको आप एक्स कहते हैं, ये खुद तो चलाते नहीं, जेल में ये हदायत जारी करते हैं और उसकी रोशनी में इनका जो बंदा भी इस अकाउंट को हैंडल करता है या चलाता है वो फिर उसको ट्वीट कर देता है। और मज़े की बात यह है कि वो जो चलाने वाले हैं वो खुद भी बड़े तेज़ और माहिर लोग हैं। अब जो ये वाक़या हुआ है, सानिया हुआ है इस्माइल हानिया वाला, तो इस पे तो हर बंदा जो है उसकी मजम्मत कर रहा है और इसराइल की मजम्मत कर रहा है और नेतन्याहू की मजम्मत कर रहा है। तो क्या वो साहब जो थे, वो जो अकाउंट चलाते हैं, उनको इतना होश नहीं था? इसका मतलब ये है कि उन्हें ख़ास हदायत होगी कि भाई साहब इसराइल के फड्डे में नहीं आपने पड़ना, वो खान साहब जो कहेंगे वही आप जो है वो उसको ट्वीट करेंगे, वही अल्फाज होंगे जो खान साहब चाहेंगे। और अब बहरहाल ये ट्वीट कर दें। लेकिन इससे पहले जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने जो पार्लियामेंट के इजलास में जो खिताब किया है और जिस तरह तुंदो तेज़ लबो लहजा इख्तियार किया है और इसराइल की जिस अंदाज में मजम्मत की है और उसकी दहशत गर्दी की जो बातें की हैं, उसके बाद इनको होश आया है कि जनाब ये भी एक जनाब इशू है जिस पे ऊपर हम खेल सकते हैं और ये जनाब हम खेल नहीं सके। अगर ना किया ट्वीट तो रोला पड़ा हुआ है, प्रेशर आ रहा है अवाम का, अवाम क्या समझेंगी। और वो हकीम सईद और डॉक्टर सरार वाली बातें जो हैं लोग पहले ही उस पर यकीन करके बैठे हुए हैं। तो ये है भाई साहब, असल किरदार इनका ये है। जिस बंदे का नाम इमरान खान है ना, जिसे शायद आइंदा चंद दिनों में एक और केस में सज़ा होने वाली है, ना सिर्फ इनको सज़ा होने वाली है बल्कि इनकी अहलिया बुशरा बेगम को भी सज़ा होने वाली है। वो जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है ना, उसकी समाअत तकरीबन मुकम्मल हो गई हुई है। और जब फैसला आएगा वो मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ पहले भी, जो ओपन एंड शट केस है, शहादतें बड़ी मजबूत हैं। जो भी गवाह भुगते हैं वो बड़े ठोक बजा के गवाही दे के गए हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि इन दोनों को, मियाँ बीवी को, उसमें सज़ा हो जानी है। क्योंकि जो अल कादर ट्रस्ट है ये खुद कह चुके हुए हैं कि अल कादर ट्रस्ट या अल कादर यूनिवर्सिटी जब बनवाई थी तो वो मैंने कहा था जनाब वो नमल यूनिवर्सिटी में बड़ी देर करती थी, ठेकेदार ने, बड़ा ठेकेदार चाहिए। फिर मैंने मलिक रियाज को बुलाया तो मलिक रियाज ने कहा जनाब ये पैसे भी मैं अपने पास से लगा देता हूँ, जगह भी उसने दे दी। और फिर फरागोगी का भी इसमें नाम है,
ملزموں میں، اور پھر شہزاد اکبر کا بھی اس ریفرنس میں نام ہے۔ میں دیکھ رہا تھا جناب فواد چودھری صاحب کہہ رہے وہ تو کابینہ نے منظوری دی تھی جناب، تو جناب کابینہ کو جو ہے وہ استثناء ہوتا ہے، اس کی جو کارروائی ہوتی ہے یا جو فیصلے ہوتے ہیں اس پر فوجداری جو ہے کارروائی نہیں ہو سکتی، تو یہ استثناء جو ان کے وکلا ہے وہ کیوں نہیں مانگ رہے؟ بھائی جی کابینہ کو استثناء ہوتا ہے، لیکن جس بندے نے رشوت لی ہے 190 ملین پاؤنڈ جو نیشنل کرائم ایجنسی نے پکڑ کے دیے پاکستان کو، برطانیہ سے پاکستان آئے، اور اسی بندے کو وہ پیسے یعنی ملک ریاض کو واپس کر دیے جاتے ہیں اور جرمانے کی مد میں سپریم کورٹ میں جمع کروا دیے جاتے ہیں، تو اس کے عوض جو انہوں نے رشوت وصول کی یا پیسہ وصول کیا القادر ٹرسٹ کی زمین اور جو اس کی بلڈنگ کے اوپر پیسے وصول لگانے، اور پھر جو ہار شار یہ وہ انگوٹھیاں اور وہ 5 کیرٹ اور 3 کیرٹ کی باتیں ساری آپ کے علم میں ہیں، تو وہ بھائی صاحب اس بندے نے ہی پکڑا جانا ہے جس نے اس سمری کی منظوری کے عوض، اور سمری بھی زبردستی جو ہے منظور کروائی گئی، خفیہ رکھا گیا معاملہ، وہ جو سمری منظور کروانے کے ذمہ دار ہے اور اس کے بعد پیسے لیے ہیں اسی بندے نے پکڑے جانا تھا نا۔ اور پھر ایک اور بات جو کی جا رہی ہے جہاں کہ جناب عمران خان مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور پھر جناب سیاستدانوں کے ساتھ بھی جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ متحد ہو کے مذاکرات کرے گی، اور فوج کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہم اپنا نمائندہ ہم نے مقرر کر دیا ہوگا ہے محمود اچکزئی کو، اور آپ بھی اپنا نمائندہ مقرر کریں، مذاکرات وغیرہ کریں گے۔ تو اس حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں میں نے تو اس پھڈے میں پڑھنا ہی نہیں۔ وہ خواجہ آصف صاحب جو ہے ہمارے وزیر دفاع، وہ خود ان کی زبانی یہ پتہ چلا ہے، جناب محمود اچکزئی صاحب سے میں نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جناب میں فوج نہ، اور محمود اچکزئی صاحب کی جو ماضی کی ساری سٹرگل ہے وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے۔ اب محمود اچکزئی صاحب جو ہے وہ کیا منہ پہ کالک ملوانے کے لیے فوج کے ساتھ مذاکرات کریں گے عمران خان کے لیے؟ اور عمران خان کا مطالبہ کیا ہے جناب؟ پہلا مطالبہ جناب ہمارا یہ کہ ہمارا جو لوٹا ہوا مینڈیٹ ہے نا وہ واپس کروایا جائے۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فوج جو ہے یہ سیاست میں مداخلت نہیں کر سکتی، یہ عملی طور پہ تو ٹھیک ہے بیک ڈور چینل سے معاملات چلاتی جلتی رہتی ہے، اب بھی اس کے اوپر یہ الزام ہے، لیکن کھلم کھلا ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے حلف اٹھایا ہوتا ہے فوج کے جوانوں نے، افسروں نے، کہ جناب ہم سیاست میں خود کو ملوث نہیں کریں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اگر ان کا مینڈیٹ واپس کرواتے ہیں اور حکومت کہتی ہے جناب کیڑا مینڈیٹ سنو واپس کر گئے، الیکشن ہوئے نے، الیکشن کمیشن نے رزلٹ اناؤنس کیتے نے، نوٹیفکیشن ہوئے نے، سارے معاملات، انہوں کا کیڑا مینڈیٹ اور کیڑی پی ٹی آئی؟ بہرحال وہ اگر زبردستی کریں گے پھر کیا آرٹیکل 6 نہیں لگا؟ اگر حکومت کو زبردستی فوج جو ہے عمران خان کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں گھر بھیجتی ہے تو کیا آرٹیکل 6 نہیں لگے گا؟ میری بہت سارے آئینی ماہرین سے بات ہوئی، ان کا بالکل لگے گا۔ اگر فوج زور زبردستی کرے گی قوموں گھر بھیجنے واسطے تو آرٹیکل 6 لگے گا۔ اور دوسری جو میں بات کروں، یہ جو مذاکرات اور یہ والا کھیل رچا کے بیٹھے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، یہ میری پی ٹی آئی کے اندر ہی ان کے جو لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں، ایک تجزیہ دے رہے ہیں کہ خان صاحب کوئی نہ 1-2 ماہ کی مہلت چاہتے ہیں کہ 1-2 ماہ کسی طریقے سے نکل جائیں، تو اس کے بعد جناب جو ہے میں دوبارہ جارحانہ رویہ جو ہے وہ اختیار کروں گا۔ اب وہ مہلت کیا چاہتے ہیں؟ وہ ان کے لوگ جو کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جناب نیا جب آئے گا نیا چیف جسٹس جب آئے گا تو جناب یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہمیں ہمارا لوٹا وہ ہمارا چوری کیا ہوا مینڈیٹ جو ہے وہ بھی واپس مل جائے گا، جیسے مخصوص حالات میں انہوں نے مخصوص حالات کی بنیاد پہ جنہوں نے فیصلہ دیا ہے سید منصور علی شاہ صاحب کا، یہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور یہ میں بڑے وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یہ ان کی خوش فہمی جو ہے یہ خوش فہمی ہی رہنی ہے، بلکہ غلط فہمی میں بدل جائے گی جب سید منصور علی شاہ صاحب آئیں گے۔ یہ بات میری لکھ لیں آپ، جو میرا تجربہ ہے عدالتی صحافت کا، عدالتی رپورٹنگ کا، اس کی بنیاد میں بات کر رہا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب جو یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے نا پی ٹی آئی والے کہ منصور علی شاہ صاحب جب آئیں گے چیف جسٹس تو ہمارے لیے یہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، ایسا نہیں ہوگا، اور آئین ہی بالادست رہے گا، اور پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ بھی اپنی بالادستی جو ہے وہ برقرار رکھے گی۔ یہ آپ لکھ لیں، میں دوبارہ ایک مرتبہ یہ بات کر رہا ہوں، ان کی جو خوش فہمی ہے یہ خوش فہمی رہ جانی ہے۔ اور پھر ایک اور بات،
جو میں نے عرض کی کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کو انہوں نے نکال دیا ہے، نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہے کہ جناب یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے، بندہ ٹھیک نہیں ہے شیر افضل مروت، اور جناب یہ عمران خان کی منظوری کے ساتھ جناب ان کو ہم جو ہے وہ نکال رہے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ جو ایک آنریبل آدمی ہے، باعزت آدمی ہے شیر افضل مروت، تو ان کو اب قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اچھا، شیر افضل مروت کے لب و لہجے سے، ان کے سٹائل سے جو ہے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن شیر افضل مروت نے اس طرح کا غیر جمہوری رویہ اختیار نہیں کیا تھا جیسے یہ لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت سارے صائب مشورے بھی دیے ہوئے ہیں، اور جس وقت یہ سارے لوگ چھپے ہوئے تھے اس وقت شیر افضل مروت جو ہیں وہ باہر نکلے تھے، اور جب شیر افضل مروت صاحب جو بڑی تیزی کے ساتھ مقبول ہو رہے تھے پی ٹی آئی میں اور پی ٹی آئی کے کارکنوں میں، تو اس وقت یہ باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں یہ کہیں اور سے نازل ہوئے ہیں، کسی اور کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے جو باہر لیڈر ہیں وہ تو عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا چاہ رہے ہیں، تو یہ شیر افضل مروت کس بات کی مولی ہیں؟ تو انہوں نے جا کے جناب ان کے عمران خان کے کان شان بھرے، اور شیر افضل مروت نے بیچارے نے ملاقات کی کوشش بھی کی، تو عمران خان نے ان سے ملاقات نہیں کی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ ڈسپلن کی بڑی خلاف ورزی کی ہے، متعدد بار خلاف ورزی کی ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون سی ان کی تنظیم ہے، ان کا تو تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مخصوص نشستوں کے حوالے سے بار بار کہہ چکا ہوں، الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ میں گیا ہوا ہے کہ جناب جو آپ نے ہرڈلس کی بات کی ہوئی ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہمیں بتانا تھی نا۔ رکاوٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، الیکشن اس کے مشکوک ہیں، الیکشن ابھی تک قبول نہیں کیے الیکشن کمیشن نے، نہ اس کا کوئی پریزیڈنٹ ہے، نہ کوئی چیئرمین ہے، نہ کوئی سربراہ ہے، نہ کوئی سیکرٹری ہے، نہ کوئی جنرل سیکرٹری ہے۔ تو یہ اگر یہی بات ہے تو یہ فردوس شمیم نقوی صاحب کون ہیں ایڈیشنل جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کے، جنہوں نے یہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے؟ بہرحال چلو نوٹیفکیشن جاری ہو گیا ہوگا، تو کیا ان کے کہنے پہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی سے اپنی نشست جو ہے وہاں سے ریزائن کر دیں گے؟ تو بھائی میرے، وہ 41 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں سپریم کورٹ نے یہ کہا، 39 لوگوں نے کہا نا جناب ٹھیک ہے ان کو آپ کریں، یہ پی ٹی آئی کے بندے ہیں، 41 لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ یہ درخواست دیں گے، بیان حلفی جمع کروائیں گے الیکشن کمیشن میں، اور پھر الیکشن کمیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں سے پوچھے گا، اور پھر پی ٹی آئی جو ہے وہ 7 دن کے اندر بتائے گی ہاں جی یہ نویں سرے ٹکٹ دینے کے لیے گل ہے۔ تو وہ 41 لوگ جو ہے نا انہی کے حوالے سے یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ وہاں ایک فارورڈ بلاک بنے گا، اور یہ میرا خیال ہے کہ شیر افضل مروت صاحب والا جو معاملہ انہوں نے کیا ہے، یہ انہوں نے خود ہی پی ٹی آئی والوں نے اس فارورڈ بلاک کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اس کو آپ فارورڈ بلاک کہہ لیں یا پھر آزاد گروپ کہہ لیں، پی ٹی آئی کا جو بھی اس کو نام دے لیں، یہ اس گروپ کی جو اس فارورڈ بلاک کی بنیاد انہوں نے خود ہی رکھ دی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب جو پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت ہے عمران خان کے سوا، وہ کسی کو قبول کرتے ہی نہیں ہے۔ وہ بار بار اس بات کا ذکر کر چکے ہوئے کہ جب یہ تو بزدل سے لوگ ہیں، نہ باہر نکلتے ہیں، نہ خان صاحب کو آزاد کروانا چاہتے ہیں۔ وہ متعدد مرتبہ شیر افضل مروت صاحب یہ بات کر چکے ہوئے ہیں، اور جب ان کو انہوں نے نکال دیا ہے تو وہ اکیلے نہیں رہ گئے قومی اسمبلی میں۔ ان کے ساتھ جو 41 لوگ جن کی بات کی جا رہی ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ سرکاری بینچوں میں جا کے بیٹھ جائیں، ٹریجری بینچوں میں بیٹھ جائیں۔ وہ جو نیا گروپ بنے گا یا فارورڈ بلاک بنے گا، وہ بیٹھیں گے اپوزیشن میں، حزب اختلاف کے بینچوں پر ہی بیٹھیں گے، لیکن پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہوں گے۔ اور پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس کی تنزلی کا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، جو انہوں نے شیر افضل مروت کو جو انہوں نے نکالا ہے۔ شیر افضل مروت اس کو مانے گا ہی نہیں ویسے تو، وہ کہے گا جناب آپ کون ہیں، آپ کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے؟ جیسے اکبر ایس بابر جو ہے ابھی تک یہ کہہ رہے ہو ابھی تک وہ ممبر ہیں، اور ان کا جو آئینی ڈھانچہ ہے، دستور ہے جماعت کا، اس کے تحت اکبر ایس بابر کو نکالا ہی نہیں جا سکتا۔ پارٹی کی رکنیت، بنیادی رکنیت ختم ہی نہیں کی جا سکتی، بلکہ شیر افضل مروت شاید اس کیٹیگری میں نہیں آتے، ان کو نکالا جا سکتا ہے شوکاز نوٹس دے کے، تو لیکن ان کے پاس بہت سارے راستے ہیں سیاست کرنے کے شیر افضل مروت کے پاس، اور وہ اپنی سیاست جو کم از کم 5 سال کی پارلیمانی سیاست ہے نا وہ کرتا رہے گا، مجھے یہ لگ رہا ہے۔ اور آخری بات جو میں عرض کر رہا ہوں
کہ ایک مسلمان حکمران نے عمران خان کے بارے میں کہا ہے کہ جناب یہ ماضی کی کہانی ہے۔ تو یہ کیا واقعہ ہے؟ کل میں نے ایک ولاگ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے کاکڑ صاحب نگران وزیر اعظم چائنا کے دورے پہ گئے تھے اور ان کے وفد کے ساتھ ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے پوری ایک سٹوری سنائی تھی، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے جو وہاں محسوس ہوا، جو میری آبزرویشن ہے، کہ چینی حکومت جو ہے، جو چائنا کی حکومت ہے، اس نے کچھ حساس رپورٹس ہیں اس کے پاس عمران خان کے حوالے سے، کہ عمران خان پاک چین دوستی جو ہے، جو ہمارے جو تعلقات ہیں، جو ہمارے جو ترقیاتی پروجیکٹس ہیں، ان کو سبوتاژ کرنے کے لیے آئے تھے اور کسی اور کا مہرہ ہیں، کسی اور کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے عمران خان صاحب۔ تو عمران خان ایک تو یہ کہ جناب وہ ویسے انہوں نے جو کہا تھا نا کہ اس مینٹل کو ڈسمینٹل کریں، اس طرح کی بات انہوں نے کی تھی جناب۔ اس کا جو ہے نا آئندہ اقتدار میں یا وہ اس طرح کا کردار نہیں ہونا چاہیے، تو پھر ہمارے پاکستان اور جو چائنا کے روابط ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کچھ حساس رپورٹیں وغیرہ جو ہیں وہ تیار کی ہوئی ہیں، اور ہماری جو حساس ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ جو انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں ان کو بھی دیا ہوا ہے، اور شاید اسی لیے جو ہے وہ جو ایک اپنے گھوڑے کو زندہ رکھتے ہیں کہ جناب کسی وقت پھر کام آ جائے گا، تو اور وہ چیپٹر کلوز نہیں کرتے، تو اسی وجہ سے شاید جو ہے وہ ہمارے اداروں نے یا مقتدرہ نے یا اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا اس چیپٹر کو کلوز رکھنے کا۔ تو اسی طرح جب یہ میرا ولاگ پہ ایک صاحب نے مجھے بتایا، تو پھر اس کے بعد میں نے تصدیق کی کہ ایک سینئر صحافی کے ساتھ بات کی مشاہد حسین سید صاحب نے۔ اب کہانی یہ ہے کہ مشاہد حسین سید صاحب جو ہے نا، یہ جو ابو دہبی کا النہان خاندان ہے، حکمران خاندان جو ہے، اس کے مشیر ہیں، اور وہ محمد بن زید النہان MBZ جن کو کہتے ہیں، جو دبئی کے صدر بھی ہیں، تو ان کے ساتھ مشاورتی اجلاس وغیرہ جو ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، یا جو حکمران ہیں ابو دہبی کے ان کے ساتھ۔ اور یار مشاورت کیا ہونی ہوتی ہے، انہوں نے مختلف ملکوں میں رکھے ہوتے ہیں بندے جناب، جو جا کر رپورٹیں چھپوٹیں دیتے ہیں، یہ پیسے دیتے ہیں ان کو ظاہر ہے مشیر کے طور پہ، اور پھر ان کو پروٹوکول وغیرہ ملتا رہتا ہے وہاں پہ، تو ان کی باتیں شاتیں یہ سنتے رہتے ہیں، اور پھر پاکستانی حکومت کو سفارشیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ مشاہد حسین سید صاحب ان کے ہیں مشیر۔ تو یہ جب الیکشن تھے نا، تو وہ اس سے پہلے جو 8 فروری سے پہلے یہ ان کو وہ بلاتے ہیں، وہ جو ابو دہبی کے حکمران ہیں، اور وہ پاکستان کے حالات کے بارے میں پوچھتے ہیں جناب۔ وہ میں نے کہا نا یہ مخبریاں چھپریاں کرتے ہیں جا کے یار، لوگ جو ہیں جو مشیر بنے ہوتے ہیں، ادھر سینٹ کے مزے بھی لوٹتے ہیں، یہاں بھی جو ہے وزارتیں اور جو مشیر اور معاون خصوصی پتہ نہیں کیا کیا، اور ادھر بھی یہ اپنے موجے جو ہیں وہ لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو مشاہد حسین سید صاحب کو وہ بلایا جاتا ہے دبئی میں، ابو دہبی میں سوری، تو انہیں کہا جاتا ہے جناب جو پاکستان کی صورتحال کے بارے میں آپ ذرا تجزیہ وغیرہ پیش کریں گے جناب، ماحول بڑا گرم ہے، اور جو الیکشن ہے نا پاکستان میں، یہ اس کی سرگرمیاں جو ہیں اس حوالے سے انہوں نے جناب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ عمران خان لا دے جائے گا نا سارے میں۔ عمران خان بہت پاپولر ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ جناب کس کی پاپولیرٹی ہے، کیا صورتحال ہے، الیکشن کا رزلٹ کیا ہو سکتا ہے، تو ان کے جناب عمران خان جناب کھمبے نے بھی ووٹ دے دیا، فلانا نے بھی ٹکٹ دے دیا سوری، تے وہ بس عمران خان پھڑیا نہیں جانا جناب، لوگ لبدے پھرتے نے جو یہاں یہ ان کا سوشل میڈیا جس طرح کی باتیں شاتیں کرتا رہتا ہے جناب۔ 180 نشستیں جیت گئے، اور پھر اسی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے سپریم کورٹ نے مخصوص حالات میں ایک حکم جاری کر دیا کہ مخصوص حالات کے تحت یہ ہم حکم دے رہے ہیں کہ جناب یہ ساری جماعتیں، سنی اتحاد کونسل کی درخواست ہے لیکن جماعتیں جو سیٹیں ہیں یہ پی ٹی آئی جیتی ہوئی جماعت ہے، اور پی ٹی آئی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کی تنظیم ہی کوئی نہیں۔ بہرحال انہوں نے جب تعریفیں تفریح کی نا، تو وہ جو صاحب تھے حکمران، انہوں نے جناب ڈو ناٹ ٹیک ہز نیم ان فرنٹ آف می، میرے سامنے اس بندے کا نام نہ لیں، اور پھر آگے پتہ نہیں کیا کہا کیا نہیں کہا، اس کی تفصیلات جو ہے یہ انہوں نے جو مبینہ طور پہ مشاہد حسین صاحب نے، میں نے کہا سینئر صحافی کو یہ قصہ سنایا کہ جناب انہوں نے مجھے کہا کہ جناب اس کا نام میرے سامنے نہ لیں عمران خان کا، اور ہی از اے پاسٹ سٹوری، وہ ماضی کی کہانی ہے جو آپ سنا رہے ہیں، اور عمران خان سب ماضی کا قصہ ہے، بھول جائیں اس بات۔ اب چائنا سے بھی اسی طرح کی ایک رپورٹ آئی ہے، اور UAE سے ظاہر ہے ابو دہبی کا جو النہان خاندان ہے وہ صدر ہے متحدہ عرب امارات کا، تو وہاں سے بھی ایسی خبر آئی ہے، اور محمد بن سلمان کے حوالے سے بھی ایسی باتیں، وہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ جب یہ جناب گئے تھے امریکہ
اقوام متحدہ کے اجلاس میں اور واپسی پہ انہی کے جہاز میں بیٹھ کے خصوصی طیارہ دیا تھا انہوں نے محمد بن سلمان نے، تو اس میں بیٹھ کے جناب بدتمیز اور گندی گفتگو، دیکھیں جناب یہ دیکھیں عیاشیاں کر رہے ہیں، یہ جہاز دیکھیں، اس کی یہ دیکھیں، وہ انہوں نے اس سے کہا دیں واپس بلاؤ یار، ان کو جہاز دے دے۔ پھر انہوں نے جو ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ مل کے ایک بلاک بنانے کی کوشش کی، اور پھر یہ گئے ہی نہیں ملائیشیا، اور پھر محمد بن سلمان انہوں نے اپنی جو کسی بھی انداز میں ناراضگی اظہار کی ہے، یعنی یہ انہوں نے چائنا کو بھی ناراض کیا ہوا ہے، مسلم ممالک کو بھی۔ یہ جو ابو دہبی کا حکمران خاندان ہے نا، النہیان خاندان، اس کو آپ صرف ابو دہبی کا حکمران نہ سمجھیں۔ یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ یو اے کے صدر بھی ہیں محمد بن زید النہیان، اور پھر سعودی عرب کے ساتھ جو ان کے رشتے ہیں، چچا بھتیجے والے جو معاملات ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھیے۔ دیگر جو خلیجی ممالک ہیں ان میں ان کا جو اثر و رسوخ ہے، اور پاکستان میں جو ان کا اثر و رسوخ ہے، وہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کے سوچئے کہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان از اے پاسٹ اسٹوری، ماضی کا قصہ بن گیا ہے بندہ، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ اور ایک طرف یہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جناب یہ تو ماضی کا قصہ ہے، چین والی بات جو میں نے پہلے بتا دی تھی پچھلے ولاگ میں، لیکن دوسری طرف جو ہے یہ ٹرمپ کا انتظار کر رہے ہیں، یورپی یونین جو ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں، وہاں پٹیشنیں ڈال رہے ہیں، اور پھر برطانیہ میں ان کے لیے جس طرح کی لابنگ ہو رہی ہے، تو پھر اگر تمام ڈاٹس کو ملایا جائے تو کیا تصویر بنتی ہے؟ وہی تصویر بنتی ہے نا، یا اس سے ملتی جلتی تصویر بنتی ہے، جو اس سے ملتا جلتا خاکہ بنتا ہے جو حکیم سعید صاحب نے کہا تھا اور ڈاکٹر اسرار نے جو پیشگوئی کی تھی، وہی بنتا ہے نا۔ مجھے تو یہی لگتا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ولاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔